बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एंड जज़ाकल्लाह खैर। चलें आज शुरू करते हैं गेस्ट द सहाबी गेम से। सबसे पहले मैं एक सहाबिया के बारे में पूछूंगा और पहला हिंट ही ऐसा है कि जिन्होंने पढ़ा हुआ इनके बारे में फ़ौरन गेस्ट कर लेंगे। सो द फर्स्ट हिंट इज़ आई लिव्ड इन द डेजर्ट एंड वाज़न्ट अ मुस्लिम व्हेन आई एनकाउंटर्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, डेजर्ट में थी और वहीं की रहने वाली थी, जो प्योर बेडविन्स होते हैं, मुस्लिम नहीं थी, रसूलुल्लाह से इनकाउंटर हुआ। चलें दूसरा हिंट है कि रसूलुल्लाह से हिजरत के दौरान इनकाउंटर हुआ। तीसरा हिंट है कि सबसे विविड डिटेल में जो रसूलुल्लाह की फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ रही है वो इनसे आ रही है, सबसे ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन। जी, उम्मे माबद। अगर आप इनकी गूगल पे जाके लिखें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉफिट बाय उम्मे माबद तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यानी एक एक चीज़ इन्होंने डिस्क्राइब की है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि डेजर्ट में रहने वाले लोग जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत होती है। अच्छा, सेकंड, ये एक सहाबी, आई एक्सेप्टेड इस्लाम इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा एंड वाज नोन फॉर माय हैंडसमनेस एंड नोबल कैरेक्टर। ये तो बहुत जनरल है, चलिए अगला करते हैं। आई वॉज कॉल्ड द यूसुफ ऑफ द उम्मा, इनका टाइटल था यूसुफ ऑफ द उम्मा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ऑफ द उम्मा। द प्रॉफिट प्लेस्ड अ स्पेशल क्लोथ ऑन द ग्राउंड फॉर मी टू सिट ऑन। अगर आपको पता होता तो यहीं पे गेस कर लेते यूसुफ ऑफ द उम्मा पे, तो चले मैं बता देता हूँ। ये है जरीर बिन अब्दुल्ला। रमज़ान में ही मैंने इनको डिस्कस किया था एक लेक्चर में। जरीर बिन अब्दुल्ला जो है ये इनको एक एडवाइस की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमेशा, जब हाथ पकड़ा था इनका और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो इनको एडवाइस की थी कि हमेशा उम्मत की खैर खाई सोचना। तो ये इतनी खैर खाई उम्मत की सोचते थे कि सही वाक़या है कि एक दिन ये घोड़ा ख़रीद रहे थे एक, तो उसका रेट लगाया घोड़े वाले ने 400 दिरहम। तो ये मुस्कुराए, कहते कि नहीं ये इतने का नहीं है। तो इन्होंने कहा मुझे अपने मालिक के पास ले जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो वो ले गया। जब मालिक के पास आए तो उसने भी कहा 400 दिरहम, तो ये मुस्कुराए, इन्होंने कहा कि 400 का नहीं है। अब वो ज़रा अलर्ट हो गया कि कम कराएंगे कीमत। तो इन्होंने कहा वट इफ़ मैं तुम्हें 500 दिरहम दूँ। तो बड़ा हैरान हुआ, कहता कि ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 500 नहीं, वट इफ़ मैं तुम्हें 600 दिरहम दूँ। तो वो इस तरह करते करते मुस्कुराते हुए उन्होंने 800 दिरहम कीमत लगा दी। कहा कि अभी भी कम है, अभी भी कम है, 800 दिरहम देता हूं तुम्हें। तो वो बंदा उनका मुंह देखने लगा, तो 800 दिरहम पकड़ाए और चले गए। फिर एकदम जाते जाते वापस मुड़े और कहा कि मुझे पता है तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं पागल नहीं हूं। असल में तुम्हें इस घोड़े की कीमत नहीं पता, मैं घोड़ों को बहुत अच्छे से जानता हूं। ये 800 दिरहम का है, मिनिमम कीमत इसकी 800 दिरहम है। और मैंने तुम्हें क्यों 800 दिरहम दिए? क्योंकि मेरे नबी ने कहा था हमेशा मुसलमानों की खैर खाई सोचना। तो देखें इस लेवल की ऑनेस्टी। अब दूध वाला आज ऐसा हो जाए तो सोचें क्या होगा। ओके, थर्ड सहाबी, देखें ये तो बहुत ही ईजी है। आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी बैटल्स बट आई एम बरीड इन कॉन्स्टेंटिनोपोल। इस्तांबुल। जी, अबू यूब अल अंसारी, बिल्कुल। ये इस्तांबुल में दफन है। उसकी वजह यह है कि ये उस बैटल में थे जो यजीद जिसका कमांडर था, जो कि कुस्तुनतुनिया गई थी। रास्ते में ये इंजर हो गए वहां जाते हुए, तो इन्होंने मुस्लिम कमांडर से ये ख्वाहिश जाहिर की कि आप ऐसा करें, मुझे दफना इस्तांबुल दें, ताकि कल कोई जब फतह हो तो मैं घोड़ों की चाफ सुनूं मुस्लिम जो आर्मी है उसकी, और मुझे खुशी हो कि ये फतह हो रहा है। तो ईयर्स लेटर ऑन 1492 में गालिबन जाके जो है वो फतह हुआ। ओके, नेक्स्ट, ये है एक सहाबी। आई वॉज अ नोबल वुमन फ्रॉम कुरैश। आई गॉट मैरिड टू मल्टीपल प्रोमिनेंट सहाबा। हाँ, वो भी हो सकती हैं, लेकिन चले मैं थोड़े और बताता हूं। आई ऑल्सो गॉट मैरिड टू उमर बिन अल खत्ताब। ये भी एक हिंट है। नहीं। आई वॉज नोन फॉर माई ब्यूटी, पाइटी, पोइट्री एंड इंटेलेक्ट। आतिका बिनते जैद। हजरत जैद जो थे ये दीन इब्राहिमी पे थे। इवन बिफोर प्रॉफिट स्टार्टेड दावा, तो ये हजरत जैद फौत हो गए थे और ये दीन इब्राहिमी पे फौत हुए थे। तो नबी ने कहा जैद एक उम्मत बन के आएगा क़यामत वाले दिन। तो जैद की जो बेटे हैं सईद, वो कौन है? सहाबी और अशरा मुबशरा। सईद बिन जैद अशरा मुबशरा है, ठीक है। और उनकी जो बहन है आतिका बिनते जैद, शी गॉट मैरिड टू 5 सहाबा, ईच वन ऑफ देम गॉट मार्टर्ड। तो इनके बारे में मशहूर हो गया था जिसने शहीद होना है इनसे शादी कर ले, क्योंकि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर से इनकी जब सबसे पहले शादी हुई और बहुत वो परफेक्ट कपल था, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। इन्होंने कसम खा ली उनकी शहादत के बाद कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन हज़रत आयशा ने, उनकी बहन ने इनको काउंसिल किया, अब्दुल्ला बिन अबू बकर की बहन ने काउंसिल किया कि आप आगे बढ़ें। दैन शी गॉट मैरिड टू जैद बिन अल खत्ताब, ही ऑल्सो गॉट मार्टेड एक बैटल में। उसके बाद हज़रत उमर ने इनसे शादी कर ली क्योंकि बहुत फेमस खातून थी,
اور ایکچولی پیپل وانٹیڈ ٹو میری ہر, صحابہ وانٹیڈ ٹو میری ہر. حضرت عمر بھی شہید ہوئے, عمر کے بعد زبیر بن العوام نے ان کو ایز اے وائف لے لیا, وہ بھی شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت امام حسین نے ان سے شادی کر لی, وہ بھی شہید ہوئے. تو یہ 5 شہداء کی وائف ہیں. اوکے, لاسٹ یہ ایک صحابی ہیں. آئی واز بورن ٹو اے نوبل ہاؤس ہولڈ بٹ واز ونس کالڈ نیم ڈیو ٹو مائی اسکن کلر, ہی واز بلیک. اچھا, ڈسپائٹ مائی ینگ ایج آئی لیڈ این آرمی دیٹ انکلوڈیڈ سینئر صحابہ. بلیک صحابی تھے اور بہت زیادہ ان کو نیم کالنگ کی جاتی تھی, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرمی کا کمانڈر بنایا, اور اس آرمی میں سینئر صحابہ تھے. مائی فادر واز اے فریڈ سلیو ڈیئرلی لوڈ بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ کے بیٹے. زید بن حارثہ کون ہے جن کا آج تذکرہ ہوگا بہت زیادہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے. ان کے بیٹے اسامہ بن زید. اور ابو بکر نے آتے ہی ان کی آرمی کو دوبارہ بھیجا تھا, کیونکہ وہ آرمی واپس آ گئی تھی. ٹھیک ہے, وہ گئی تھی اس علاقے میں کرسچنس تک, لیکن اس کے بعد واپس آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ابو بکر نے آتے ہی پہلا کام جو کیا وہ ان کی آرمی کو دوبارہ بھیجا. تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ سوچ لیں, ینگ ہے, کسی اور کو کمانڈر بنا دیں. تو ابو بکر کو اتنا غصہ چڑھا, ابو بکر صدیق نے اتنی زور سے داڑھی کھینچی حضرت عمر کی اور کہا مے یو لوز یور مدر. یہ ایک محاورہ ہے, یعنی تم ہلاک ہو جاؤ. بیسکلی اٹ مینز دس کہ تم اس شخص کو کہہ رہے ہو ہٹا دوں جس کو رسول اللہ نے کمانڈر بنایا. تو دیٹ از دی ایمان آف ابو بکر صدیق. تو اسامہ بن زید. اوکے جی, آج ہم جس صحابیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اسپیشلی سسٹرز. اور ان سے ہم گھریلو معاملات, طلاق کے معاملات اور دل کے کچھ معاملات, اور ہاؤ ٹو مینیج ونس ٹیمپر وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں. اینڈ شی از امہات المومنین زینب بنت جہش, دا ون ود دی لانگیسٹ آرم اور دا لانگیسٹ ہینڈ. حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وچ آف یور وائفز ول جوائن یو فرسٹ جنت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دا ون ود دی لانگیسٹ آرم. تو انہوں نے ایک دوسرے کے آرمز میجر کرنا شروع کر دیے انوسینس میں. تو سب سے لمبا جو ہاتھ تھا وہ اصل میں تھا حضرت سودا کا غالباً. تو لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو فوت ہوئی وہ حضرت زینب بنت جہش تھی. تو پھر ہمیں پتہ لگا لانگیسٹ آرم سے مراد ہے جو سب سے زیادہ اسپینڈ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے, یہ ایک محاورہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. شی از دا صحابیہ جو مشہور ہیں غربا مساکین, اسپیشلی اپنے جو ریلیٹیوز تھے مساکین ان پہ بہت زیادہ اسپینڈ کرتی تھی, بہت زیادہ مہمان نواز تھیں, اور ریلیٹیوز کو بہت گفٹس دیا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی 7 کوالٹیز بیان کی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں, حالانکہ شی واز دی کمپٹیٹر آف عائشہ رضی اللہ عنہا, اور بہت چپکلش بھی ہوتی تھی. حضرت عائشہ کی, حضرت حفصہ کی اور حضرت زینب تینوں ینگ تھیں چونکہ, تو ان کی آپس میں کافی زیادہ چپکلش بھی ہوتی رہتی تھی جو کہ نیچرل ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل آف دیم آر مدر آف بلیورز, آل آف دیم آر وومن آف پیراڈائز اینڈ آر مدرس. تو ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. تو حضرت عائشہ سے حالانکہ ان کے بارے میں پوچھا گیا ان کی وفات کے بعد, تو حضرت عائشہ نے ان کے 7 اوصاف بیان کیے. وہ 7 اوصاف کیا ہیں؟ ریمارکیبل پائٹی, وہ الفاظ بتا رہا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ریمارکیبل پائٹی یعنی کہ بے مثال تقویٰ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہا کہ ٹروتھ فلنس, یہ بہت ہی زیادہ سچی تھیں یعنی صدیق تھیں. اس کے بعد جو ہے فیملی ٹائز میں بہت اسٹرانگ تھیں, فیملی ٹائز کا خیال رکھنے والی, لک آفٹر کرنے والی, اسٹرانگ سینس آف فیملی, کیئر آف ریلیٹیوز. اس کے بعد کہا جنراسٹی اینڈ چیریٹی, ایکسٹریملی جنرس, یعنی شی گیو ایوری تھنگ. حضرت عمر الخطاب نے ایک دن انہیں بہت ہیوج گفٹ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوبیسلی وصال کے بعد. تو شی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ اینڈ شی اسپینڈ آل آف دیٹ ان چیریٹی, یعنی اتنا انہیں شوق تھا چیریٹی کا. پھر بیان کیا سیلف سیکریفائس, پریکٹیکل لائف میں بہت سیلف سیکریفائسنگ تھی زینب رضی اللہ عنہا. اس کے بعد فرمایا ویری انرجیٹک. انرجیٹک ان واٹ؟ انرجیٹک ٹو ایکٹ آن دین, انرجیٹک ٹو ڈو عبادہ آف اللہ, انرجیٹک ان ایوری تھنگ, یعنی والنٹیئر ورک ہو, دین کا کچھ ہو. یہ بڑی کوالٹی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. اور دیکھیں صحابہ صحابیات کو ایک دوسرے کی نا اس طرح کی کوالٹیز پتہ تھیں. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو کہے کہ بہت پیارا تھا, بہت پیاری تھی, ٹھیک ہے, وہ بھی کوالٹیز ہیں, لیکن اوبیسلی ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتانا وہ دیٹ از سم تھنگ اسپیشل. تو انہوں نے یہ ساری کوالٹیز بیان کر کے پھر ایک بات کی, وہ یہ کہ شی واز کوئک ٹیمپرڈ, ہارش ٹیمپرڈ, کوئک ٹیمپرڈ, بٹ شی وڈ سون کول ڈاؤن اینڈ موو آن. یہ انہوں نے تعریف بھی کر دی اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا کہ ہاں ایک بات ہے کہ ذرا ان کا ٹیمپر تھوڑا سا کوئک تھا, بٹ وہ چلا جاتا تھا, کول ڈاؤن ہو جاتا تھا جلدی. اب دیکھیں اس سے یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو گیو فیڈ بیک. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا حضرت زینب کے بارے میں, آل دو ایک کمپٹیٹر تھی حضرت زینب, حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ میرا کمپٹیشن حضرت زینب کے ساتھ تھا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. اور ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو ہمارے بارے میں کبھی پوچھا جائے ہمارے کمپٹیٹر کے بارے میں تو ہم برائیوں سے شروع کریں گے, رائٹ.
تو فیڈ بیک دینے کا طریقہ سیکھ لیں گے. جب بھی کسی کے بارے میں فیڈ بیک پوچھا جائے, یہ تعلیمات آج گورے دے رہے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ ہاؤ ٹو گیو فیڈ بیک. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے, پہلے اس کی کوالٹیز, اور کوالٹیز بتانے کے بعد کوئی ایک آدھی چیز آپ کو ایسی لگے تو وہ بتا دینی. یہی ہے, کوآرڈینیٹر نے ٹیچرز کو فیڈ بیک دینی ہے اسی طرح دینی ہے, پرنسپل نے اپنے کوآرڈینیٹر کو فیڈ بیک دینی ہے اس طرح دینی ہے, آپ نے اپنے امپلائی کو فیڈ بیک دینی ہے اس طرح دینی ہے. پہلے بتانا ہے آپ کا کام اچھا ہے, آپ میں یہ کوالٹیز ہیں, بس آپ اس چیز کو امپروو کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسک طریقہ ہے فیڈ بیک دینے کا. تو حضرت عائشہ نے جو بات کی وہ چیز اصل میں حضرت زید کی بھی یہی شکایت تھی. زید بن حارثہ کی وائف تھی یہ, تو ان کی بھی یہی شکایت تھی. وہ شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی تھے کئی بار کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زبان کی تھوڑی سی جو ہے وہ, اس کو ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ ان کی کوئی ڈس رسپیکٹ ہو جائے, لیکن بس یہی بات تھی کہ ہارش ٹیمپر تھا تھوڑا سا, تو وہ بھی یہی شکایت اکثر کرتے تھے. اور ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں, اور یہ دیکھیں دس شوز دا ہیومن سائڈ. یہ باتیں کیوں ہمارے مورخین نے درج کی, ہم تک کیوں پہنچائی, ٹو شو کہ دے ور ہیومن بینگز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حج جو کیا تھا, واحد حج, وہ ساری وائفز کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, 9 وائفز آئی تھنک, آل آف دیم وینٹ. تو حضرت صفیہ جو تھیں, جو جیوش تھیں پہلے اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا, حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ گم ہو گیا, وہ بھاگ گیا ان شارٹ. اور اونٹ جب بھاگ جائے تو پھر واپس نہیں آتا, آپ کو پتہ ہے شرارتی جانور ہے. تو شی کرائڈ آل نائٹ, شی واز سوبنگ آل نائٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا کنسول کیا, اوبویسلی وائف تھیں. اور صبح حضرت زینب بنت جہش کو کہا کہ ول یو لینڈ یور کیمل ٹو صفیہ, اور لینڈ ان دا سینس کے پیچھے بٹھا لو, تمہارا کیمل لارج ہے, اس کا ہمپ لارج ہے, تو تم اس کو صفیہ کو پیچھے بٹھا لو. تو حضرت زینب بنت جہش نے جواب دیا کہ ڈو یو وانٹ یور یہودیہ ٹو سٹ آن مائی کیمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دم خاموش ہو گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہرٹ ہوئے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیمپر دکھایا گیا ہے. کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی تھے. ٹھیک ہے, اور حضرت عائشہ نے تو پٹخ دیا تھا ایک بار, برتن پٹخ دیا تھا, حالانکہ کس کے ہاتھ میں تھا, وہ غلام جو آیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس شوز اے بیوٹیفل سائڈ. اس سے ہرگز یہ نہیں اخذ ہوتا کہ نہیں جی ان کی کوئی برائی بیان ہو رہی ہے یا ان کی کوئی ویکنس بیان ہو رہی ہے. نہیں, وہ جنتی خاتون ہیں اور ہماری ماں ہیں, اور اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہے تو یہ ہماری لرننگ کے لیے ہے کہ کتنا تقویٰ تھا ان میں, انہوں نے تقوی کے تھرو کیسے ہینڈل کیا اس چیز کو. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد 3 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی, حالانکہ اس وقت پرفیکٹ موقع تھا. آپ کو پتہ ہے اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن نے اکثر یہ اسلام فوبز آیت لاتے ہیں نا کہ قرآن میں سورہ نساء میں کہ عورت کو فزیکلی آپ جو ہے وہ بیٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ ایک ڈسپلن کرنے کا طریقہ ہے. اچھا اس میں دیکھیں میں کلیئر کر دوں, قرآن از فار آل ایجز, فار آل کلچرز, فار ایوری ون. ٹھیک ہے, تا قیامت جو قومیں آنے والی ہیں قرآن ان پہ اپلائی ہوتا ہے. تو ڈسپلن دونوں کو چاہیے, مرد کو بھی چاہیے, عورت کو بھی چاہیے. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. قرآن نے ان میں سے ایک طریقہ بیان کیا, اس کی تفسیر ہے پھر کہ وہ مارنے سے کیا مراد ہے. جیسے مسواک جو ہے یوں ماری جاتی ہے ہاتھ پہ, اس طرح بچے کے ہاتھ میں مسواک ماری جاتی ہے, وہ اس حدیث میں آتا ہے, وہ اس کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے, کہ دس از دا کائنڈ آف ڈسپلن. اب اس کو بہت آپ کو پتہ ہے فیمنسٹ بہت زیادہ اچھالتی ہیں کہ نہیں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ مار سکتے ہیں. وہ اس کی تفسیر کیا, اس کی تفسیر سے بچے کو مسواک یا فٹ سے مارتے ہیں. یہ اصل میں ایک لمبا ٹاپک ہے, پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, سبحان اللہ, کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز اپلائی کرنی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پرفیکٹ موقع تھا یہاں پہ اپلائی کرتے, کیونکہ نبی تھے. ٹھیک ہے, اور ڈسپلن بھی کرنا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, خاموشی اختیار کر لی. سو دا بیسٹ, آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے لا اور ایک چیز ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جیسے جب آپ اسلامک لاز کو اسٹڈی کریں گے نا آپ کو بہت ہارش لگیں گے کرمنل لاز, لیکن ان کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ بہت 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 مشکل ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سب یہاں میچور لوگ بیٹھے ہوئے. عمر صلی اللہ عنہ کے پاس 3 صحابہ آئے, 4 صحابہ, اور ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے زنا کیا, ان کو پنشمنٹ دی جائے. عمر الخطاب ان سے اتنے سوال کیے, وہ سوال اب میں بیان نہیں کر سکتا, وہ اتنے ایکسپلسٹ سوال تھے کہ ایک سوال کا وہ جواب نہیں دے سکے. ایک سوال بہت ایکسپلسٹ تھا, ٹھیک ہے, اس کا وہ جواب نہیں دے سکے. 3 نے کہا ہاں ہم نے اسی طرح دیکھا ہے جس طرح آپ ایکسپلسٹلی بیان کر رہے ہیں, وی سو لائک دس, کہ یہی ہوا تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. 4تھے نے کہا نہیں اس طرح نہیں دیکھا. تو عمر الخطاب نے 3 کو کہا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں, اور 4تھے کو بری کر دیا, اور اس صحابی کو بری کر دیا. آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسلامک لا اتنا اسٹرکٹ ہے, ایسے نہیں لگ جاتی پنشمنٹ. ٹھیک ہے, پنشمنٹ یس بہت اسٹرکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی اسٹرکٹ پنشمنٹ ہوگی اتنا کرائم روٹ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا, یہ آبویس سی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ مذاق نہیں ہے اسلامی. اسی طرح یہ جو حکم ہے ڈسپلن کرنے کا سورہ نساء میں, اس کی اپلیکیشن کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کی اس کی اپلیکیشن.
یہ پرفیکٹ موقع تھا، لیکن اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر لیا، اور ہمیشہ یہ کیا. آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ ریز کیا، ایک حدیث نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلنگ کس طرح کی، مسکرا کر کی یا خاموشی. اب یہاں پہ 3 مہینے خاموشی اختیار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ انہیں احساس ہوا حضرت زینب کو. تو دس واز ون وے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ہیومن سائڈ ہے ہماری مدر کی، لیکن جو کوالٹیز ہیں سبحان اللہ 7 کوالٹیز حضرت عائشہ نے جو بیان کی انشاءاللہ، تو اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. سو کوئکلی، ان کا نام برہ تھا، جو کہ چینج کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ برہ کا مطلب ہوتا ہے بر سے نکلا ہے، ویری رائٹیس لیڈی. تو نبی نے اس کو چینج اس لیے کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے قرآن میں ہے نا کہ ڈو ناٹ اسکرائب پائٹی ٹو یور سیلف. تو ایسا نام جس میں آپ سے پائٹی اسکرائب کر رہے ہیں خود، وہ نام چینج ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پازیٹیو نام آر آل رائٹ، پازیٹیو نام بالکل ٹھیک ہے، جیسے نور نام ٹھیک ہے، نور کا مطلب لائٹ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ربیع اللہ نام ٹھیک ہے، اسپرنگ آف اللہ پازیٹیو نام ہے. ایسا نام جیسے کوئی اپنا نام رکھ لے متقی، آپ کون ہے؟ متقی خان. ٹھیک ہے نا، تو یہ نام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وائی آر یو سیئنگ ٹو یور سیلف کہ میں متقی ہوں؟ متقی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. تو یہ نام پھر نبی نے چینج کیا اور زینب نام رکھا ان کی جو مدر تھی امیمہ، وہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور عبداللہ جو نبی وسلم کے والد تھے ان کی بہن تھی، لیکن سوتیلی بہن غالباً. تو کیا ہوا کہ امیمہ جو ہے نبی وسلم کی آنٹ تھی، اور زینب بنت جہش نبی وسلم کی کزن ہوئی، پھپھی زاد. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا زید کے ساتھ. کب؟ حضرت زینب جو ہے شی مائگریٹڈ ٹو ایبیسینیا، فرسٹ بیچ اور مسلم جو تھا، اور یہ شروع کی مسلمان ہے. تو شی مائگریٹڈ ٹو ایبیسینیا ایز اے ویڈو. ان کے پہلے ہسبینڈ کون تھے اس کا تاریخ میں نہیں ملتا، بٹ اینی وے ہوا ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ رشتہ بھیجا. تو وہ صحابی نے آ کے حضرت زینب کو کہا کہ نبی نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا. بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا رشتہ ہے، کیونکہ ان کی بھی ایک خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہو جائے، اور یہ بالکل جائز خواہش ہے. اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ رشتہ کسی اور کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کس کے لیے ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ زید بن حارثہ کا رشتہ ہے آپ کے لیے، تو وہ بہت ہیزیٹنٹ تھی اس پہ، اور یہ ان کا پورا رائٹ ہے. عورت کا رائٹ ہے کہ عورت سلیکٹ کرے خود، اور اس کی جو مرضی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ بہت ہیزیٹنٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں زید نہیں، کیونکہ وہ اور ہمارا جو ہے لیول ایکول نہیں ہے. اور یہ بات کنسیڈر کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت سے 4 وجہ سے شادی ہوتی ہے، اور 2 عورت کے بارے میں کہا ہے. ایک کیا ہے؟ بیوٹی، obvious reason. نمبر 2 کیا ہے؟ حسب و نسب. نمبر 3 اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. نمبر 4 ریلیجن. سو چوز دا ون ہو از ریلیجس، مے یور ہینڈ بی رب وتھ ڈسٹ. یہ ایک محاورہ ہے کہ خوش رہو، تو ریلیجس کو چوز کرو. بٹ یہ 4 چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. اسی طرح مرد کو دیکھتے ہوئے بھی یہ چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، اسٹیٹس، فائنینشیل لیول. اور اسٹیٹس جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اب اکثر جو ہے نا عادات بہت مختلف ہوتی ہیں. لوور مڈل اور ایلیٹ کی عادات بہت مختلف ہوں گی. اور ٹھیک ہے شادی ریلیجن کی وجہ سے اگر ہو بھی گئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان عادات کو چینج کرنا، رائٹ. تو اس لیے یہ وجہ تھی کہ وہ ظاہر قریشی تھیں، اور وہ حضرت زید جو تھے وہ ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور وہ تو سلیو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور دو منہ بولے بیٹے تھے، لیکن یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹس نہیں تھا. تو پھر جو ہے جب انہیں بار بار کہا گیا تو وہ سمجھ گئیں کہ دیکھیں رشتہ بھیجنے والا کون ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی مسلمز ول سبمٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ. تو فائنلی شی سبمٹڈ، اور اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ زید سے ہو گیا. لیکن شروع سے لڑائیاں تھیں، لڑائیاں کہہ لیں یا ایک چپکلش کہہ لیں، بات نہیں بنی، ٹیمپرز میچ نہیں کیے. حضرت زید نے کئی بار شکایت بھی کی اس حوالے سے. تو ایک دن حضرت زید کافی زیادہ افسردہ تھے اور شکایت لے کر آئے ان کے ٹیمپر کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ فیئر اللہ اینڈ گو بیک ٹو یور وائف، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیگم کے پاس واپس جاؤ. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سبحان اللہ، اور یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یو ول بی سرپرائزڈ کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایک بات سمجھائی تنبیہ کے لیے. یہ ہے جی آیت نمبر 37. آپ اس پہ غور کیجیے گا، سورہ احزاب آیت 37. اللہ کہتے ہیں ریممبر او پروفٹ when you said to the one on whom Allah bestowed favor and you bestowed favor. اللہ کی فیور کیا تھی زید پہ؟ اسلام. اور نبی کی فیور کیا تھی؟ منہ بولا بیٹا. تو اللہ نے زید کے بارے میں کہا کہ جس پہ اللہ نے فیور کی اور جس پہ تم نے فیور کی. ریممبر when you said to him keep your wife and fear Allah. ٹھیک ہے، جب تم نے اسے کہا کہ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھ اور اللہ سے ڈر. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تم نے اپنے نفس میں چھپائی وہ بات جو اللہ اب ڈسکلوز کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تم نے وہ بات چھپائی اپنے نفس میں، اپنے دل میں، جو اب اللہ ڈسکلوز کرنے والا ہے. اینڈ یو فیئر دا پیپل وائل اللہ ہیز مور رائٹ دیٹ یو فیئر ہم. آپ کو پتا ہے انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر نبی نے
قرآن کی کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپاتے. کیوں؟ بیکاز اٹس گوئنگ اگینسٹ ہم. مطلب ناٹ ایکچولی بٹ اپیرنٹلی اٹس گوئنگ اگینسٹ ہم. یہ بات اسلاموفوبس کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی پاگل انسان ہوگا نعوذ باللہ جو قرآن میں خود ایک کتاب لکھ رہا ہے اور اپنی ہی بات اپنے ہی خلاف ایک بات کتاب میں لکھ رہا ہے. واٹ از دس؟ تو یہ بات انس بن مالک کی کہ اگر کوئی انہوں نے آیت چھپانی ہوتی اس کو چھپاتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے, ایک بھی آیت نہیں چھپائی انہوں نے قرآن کی, ایک ایک چیز آگے امت کو دے دی. تو یہ اب اس سے بہت سی بحثیں نکلتی ہیں, اس میں اسلاموفوبز نے بہت کنٹروورسی, اسکینڈلس چیزیں, بہت فضول گندی چیزیں نکالیں. ایک چیز یہ نکالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی زینب پہ تو وہ نعوذ باللہ انہیں عشق ہو گیا, اور اس کے بعد ان کے دل میں تھا میں ان سے شادی کر لوں. یہ بات نکالی, یہ اسلاموفوبز کی باتیں, ٹھیک ہے. بٹ جو اس کی تفسیر ہے کہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس وقت کہ جو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے, اور زید کو بھی کہہ دیا جاؤ اس سے صلح کرو جا کے. وہ بات اصل میں یہ ہے جو کہ صحابہ کے اوپینینز ہیں کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا, وہی کے تھرو فی الحال نہیں, لیکن ان کے دل میں ڈال دیا گیا تھا کہ شی از گوئنگ ٹو بی یور فیوچر وائف زینب, اور یہ بات انہیں بابر ہو چکی تھی. تو اس کے باوجود انہوں نے زید کو کہا کہ جاؤ اور صلح کرو. تو یہ بات اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے تم کیوں چھپا رہے ہو, اور تم لوگوں سے ڈر رہے ہو, حالانکہ اللہ سے ڈرنا زیادہ وہ بہتر ہے. تو یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب حق بات ہے اس پہ عمل کر لینا چاہیے, لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے یہ کہ ان کی شان میں کوئی ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. دیکھیں میں سمجھاتا ہوں, دو چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں کا ڈر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ڈر ہے کہ میں دین پہ عمل نہ کروں کہ یار لوگ کیا کہیں گے میں دین پہ عمل کر رہا ہوں, ایک یہ ڈر ہے. ایک یہ ڈر ہے کہ یار اگر میں نے کام کیا تو دین کی امیج خراب ہوگی. دونوں ڈر ہے, دونوں میں کتنا فرق ہے. ایسے ہی پہلا ڈر تھوڑا سا وہ ہے کہ یار لوگ کہیں گے یہ مولوی ہو گیا, ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے اس نے تو پردہ شروع کر دیا. دوسرا ڈر ہے کہ ایک بندہ آلریڈی دیندار ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے دین کی امیج خراب ہو, میری نہیں دین کی امیج نہ خراب ہو جائے. تو یہ والا ڈر تھا ہمارے نبی کا, ٹھیک ہے, کہ پہلے ہی وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے قریش بہت زیادہ, اور یہ بات اگر واضح ہو جاتی ہے کہ دیکھو اپنی کزن سے شادی کر لی طلاق کروا کے, یہ پرفیکٹ موقع تھا نا ان کے پاس اس دور کے اسلاموفوبس کے پاس کہ چلو جی اس کو پکڑ لو, انہوں نے پکڑا بھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے بندوں سے بڑے کوئی سخت قسم کے جو ہے نا وہ کچھ ایسے ایکشنز کرواتا ہے, قربانی دلواتا ہے. دیکھیں قربانی ٹاپ کے لوگوں کو دینی پڑتی ہے, قربانی جو ہے وہ تقوی والوں کو دینی پڑتی ہے, انہیں مثال قائم کرنی پڑتی ہے. جب تک وہ مثال نہیں قائم کریں گے تب تک نیچے ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ چیز. تو یہ اللہ نے ایک مثال قائم کروانی تھی. کیا مثال قائم کروانی تھی؟ کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا, اور منہ بولے بیٹے کی بیوہ کی وائف سے آپ شادی کر سکتے ہیں, اس کی مطلقہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزیجریشن کو بھی ختم کرنا تھا. دیکھیں کئی سوسائٹیز میں کچھ ایگزیجریشنز ہوتی ہیں, ہماری سوسائٹیز میں بہت ہے, ہماری سوسائٹی میں بلا وجہ کی ایگزیجریشنز ہیں, چاہے وہ مہمان نوازی میں ہو, چاہے وہ گفٹس دینے میں ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو. کلچرل ایگزیجریشنز بہت ہیں ہمارے, جس کی وجہ سے دین بڑا. ہی سیڈ کہ بیٹی کیا نہ تمہیں میں تسبیح بتاؤں جو تمہیں کافی ہو جائے گی, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, تسبیح فاطمہ. ہی واز سو وائز, ہی نیو ہاؤ ٹو ریزالو میٹرز. تو ایسے بزرگ اب ہمارے ہاں کم ہو گئے. تو اینی وے دس از زینب بنت جہاش اینڈ شی از بریڈ ان بکی. جب بھی آپ بکی جائیں تو بڑے دل سے وہاں سوچیں کون کون بریڈ ہے. حضرت عائشہ, اللہ کے نبی, ساری وائفز, 10,000 صحابہ کا آتا ہے تقریباً ذکر, امیجن بکی, اور حضرت زینب بریڈ ہے وہاں پہ. تو جائیں وہاں پہ سلام کریں, سلام کا جواب دیتے ہیں اوبیسلی دا ڈیڈ. تو دس از حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو مچ ٹو لرن فرام ہر, اینڈ اسپیشلی گھریلو میٹرز. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.